एग्जाम्पल नंबर 2 और ब्रीफली एग्जाम्पल 3 से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो एथियस्ट हैं और जो ओरिएंटलिस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा कोट करते हैं कि देखो योर बुक इज़ अ वॉर मॉन्गरिंग बुक, और इससे तो तुम लोग सिर्फ कत्ल के बारे में ही प्रमोट कर रहे होते हो। देखो तुम्हारा दीन तुम्हें कहता है वक़्तुलूहुम हैसु तक़िफ़्तुमूहुम, कि जहाँ भी तुम कुफ़ार को पाओ वहाँ पे उनको कत्ल कर दो। और सूरह तौबा में आया है फ़इज़न सलख़ल अशहुरुल हुरुम वक़्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम, कि जब ये हुर्मत वाले महीने ख़त्म हो जाए उनको कत्ल करो तुम जहाँ भी पाओ। बट देन अगेन दीज पीपल आर हैविंग हार्ड हार्ट्स, इनके दिल ना सख्त हो चुके हैं, ये धोखेबाज हैं, ये हकीकत को छुपाते हैं और बहुत सारे मैसेज को ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को, उन मुसलमानों को जो शायद अपने दीन को इतना नहीं समझते, जब वो ये चीज़ें सुनते हैं तो शायद वो मुतासिर हो जाते हैं और उनके अंदर डाउट्स पैदा हो जाते हैं। इनको ये बताएं कि जब कुरान मजीद कहता है ना कि वक़्तुलूहुम हैसु तक़िफ़्तुमूहुम, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। अगर ये वाकई सच होता तो आज मुसलमानों के हाथों में हथियार होते और हर काफिर, हर डिसबिलीवर वो आगे भाग रहा होता, अपनी जान बचा रहा होता। सो ब्रदर, दिस इज़ नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, और ये आपने उस ज़माने को समझना है कि ये कब आयत नाजिल हुई। इन लोगों को नहीं पता कि इस आयत से पहले कौन सी आयत हैं और इस आयत के बाद कौन सी आयत हैं। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं इस आयत से पहले वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, उन लोगों के साथ किताल करो, जिहाद करो जिन्होंने तुम्हारे साथ किताल किया है। मीनिंग दीज आर द वंस हु स्टार्टेड, हु इनिशिएटेड, इन्होंने पहल की है। और कितनी ज़बरदस्त किताब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इतना कुछ होने के बावजूद वला तातदू, देखो हद से मत बढ़ना है मुसलमानों। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करते। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला से बढ़कर कौन है जो अदल कायम कर सके। तो ये अल्लाह ताला की किताब है। लाइकवाइज जो सूरह तौबा के बारे में हमने पढ़ा, और मैं आपको दावत देता हूँ सूरह तौबा पढ़ें इस एंगल से कि कहाँ कहाँ आपको अल्लाह ताला की रहमत झलकती हुई नज़र आती है। और वो जो आयत मैंने कोट की थी उसका जो एंटीडोट है, उसके जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अला तुक़ातिलू क़ौमन नकसू ऐमानहुम व हम्मू बिइख़राजिर रसूल व हुम बदऊकुम अव्वल मर्रा, कि क्या तुम उन लोगों के साथ किताल नहीं करोगे, उन लोगों के साथ जिहाद नहीं करोगे जिन्होंने धोखा दिया, उन्होंने वादा खिलाफ़ी की और उन्होंने रसूल को कत्ल करने की कोशिश की, हमारे रसूल को निकाला मक्का से और उन्होंने पहल की। वहुम बदऊकुम अव्वल मर्रा, ये वादा खिलाफ़ी और अमानत में ख़यानत उन्होंने शुरू की। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि लेट्स से अगर दुश्मन आपके सामने है एंड यू आर द लीडर, आप जनरल हैं, तो आप अपनी आर्मी को ये तो नहीं कह सकते कि नहीं भीगी बिल्ली बन जाओ और बस जुल्म को सहते रहो। नहीं, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जनरल तो कहेगा कि उनके साथ लड़ो, हिम्मत मत हारो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। और एक और मिस्टेक, कन्फ्यूजन जो कि लोगों के जहनों में आती है, एक आयत है जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, कि ए ईमान वालो अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करो और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए वसीला हासिल करो। सो वन पर्सन माइट कम अप एंड ही वुड से कि हाँ देखो कुरान कह रहा है कि वसीला इख्तियार करो, तो वो अपनी ही तरफ से इंटरप्रिटेशन कर लेता है। हो सकता है कि वो किसी बुज़ुर्ग का वसीला लेना शुरू कर दे, यहाँ तक कि कुछ लोग हो सकता है कि वो अल्लाह के अंबिया का वसीला लें कि हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करेंगे इन हस्तियों का वसीला दे के। देन अगेन दिस इज़ नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग। जब आप कुरान पढ़ते हैं, समझ कर पढ़ते हैं, तो आपको ये पता चलता है अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब का फरमान है कि उदऊनी, मुझे पुकारो,
میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ تو نہیں فرمایا کہ ہاں فلاں شخصیت کا وسیلہ مانگو تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اینڈ the same message is repeated۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز کے ساتھ، یعنی جب اکیلے ہوتے ہو گڑ گڑاؤ اور دعا مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ السمیع ہیں، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ العلیم ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ لائک وائز اب تو رمضان کا مہینہ ہے، جب آپ یہ جو آیات ہیں رمضان کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یہ پورا رکوع ہے جس میں آپ کو رمضان کے مہینے کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ آپ نوٹ کریں گے کہ شروع میں بھی آپ کو رمضان کے مہینے کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اس کے اینڈنگ میں بھی بتایا جاتا ہے، اینڈ ان دا مڈل ایک آیت آتی ہے، there is a purpose behind it، اور وہ آیت کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، آپ نوٹ کریں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں یقیناً بہت قریب ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے نبی آپ بتا دیں اپنے امتیوں کو کہ میں بہت قریب ہوں، یہ نہیں۔ جو دعا کا معاملہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کا قرب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اٹس ایزی، it's just between you and Allah سبحانہ و تعالیٰ۔ فَإِنِّي قریب، میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور یہ بات بھی آپ جان لیں، and this is a flavor which you can add inshallah because I'm a student of Arabic language۔ اردو میں بھی ہم قریب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بندہ قریب آ چکا ہے، but when you say قریب in Arabic، یہ تفعیل کا مولڈ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہیں یا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، یا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ لائک وائز قریب بھی اسی پیٹرن پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت قریب ہے۔ سو دس از دا رائٹ انڈرسٹینڈنگ، اور اس کو آپ ڈفرینٹ اینگل سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارنے کے لیے وسیلہ کسی بزرگ کا لے لو یا فلاں ہستی کا لے لو یا کسی نبی کا لے لو، بٹ آن دا کنٹرری قرآن مجید تو ہمیں بتاتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے بھلے اور برائی کا بھی اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ سو all power belongs to اللہ۔ اور پھر آیت کنٹینیو ہوتی ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سارا خیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی ضرر نہ پہنچ پاتا۔ اب اللہ کے نبی کو تو پتہ نہیں تھا کہ طائف میں کیا ہونے والا ہے، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ غزوہ احد میں ان کے دندان مبارک شہید ہوں گے اور وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، یا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے۔ رسول اللہ did not have that knowledge۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں خبردار کرنے والا ہوں اور میں بشارت دینے والا ہوں کن لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لے کے آتے ہیں۔ اور یہی میسج دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے قرآن مجید میں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وہ اللہ کے خزانے ہیں، وہ اللہ کے پاس ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ لا اقول لکم انی ملک، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میرے اوپر جو وحی کی جاتی ہے میں وہی آگے پہنچانے والا ہوں۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ خلقت میں جب ہم مخلوق کی بات کرتے ہیں سب سے ٹاپ پہ ہمارے نبی آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد انبیاء اکرام آتے ہیں۔
But we have to understand the reality between خالق and مخلوق, کہ خالق ہیں اور مخلوق ہے. اور یہ آیت کمپلیٹ ہوتی ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, تو کیا دیکھنے والا اور جو نابینا ہے کیا یہ برابر ہیں؟ افلا تتفکرون, کیا پھر تم سوچتے نہیں ہو؟ اور two more points inshallah, with that we will wind up our session. اب میں نے آپ کو یہ جو پوائنٹ تھا کہ قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جاتا ہے, کہ ایک آیت کوٹ کی جاتی ہے اور اسی سے ایویڈنسز نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب آپ دوسری آیات پڑھتے ہیں تو آپ کو کانٹیکسٹ کا سمجھ میں آتا ہے. لائک وائز کبھی کبھار ایک ہی آیت کے کچھ حصے کو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ جو اورینٹلسٹ ہیں, یہ جو کرٹیکس ہیں اسلام کے, وہ ڈیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں. ان میں سے ایک آیت ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, that male is not like the female, مرد اور عورت برابر نہیں ہے, there is a difference. اب یہ آیت فیمنسٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھا اسلام از a misogynistic religion, یہ کہتا ہے کہ man is superior and female is inferior. دیکھو مرد کو بہت اوپر کر کے دکھا رہے ہیں اور عورت کو بتا رہے ہیں کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہیں. ان لوگوں کو یہ تک نہیں پتہ, اور شاید we are giving them the advantage of doubt, ان بیچاروں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ اسٹیٹمنٹ نمبر 1 کس نے کہی, کیا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ اسٹیٹمنٹ, یا یہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہی اسٹیٹمنٹ. اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس آیت سے پہلے کون سی آیات ہیں اور بعد میں کون سی آیات ہیں. اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مریم علیہ السلام کی والدہ when she was pregnant, انہوں نے یہ نظر مانگی تھی کہ اے میرے رب, میں اس بچے کو اسلام کی نظر کرتی ہوں, یہ مسجد کا خیال کرے گا اور دنیاوی کوئی بھی کام کاج نہیں کرے گا. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى. When she delivered the baby, it was the female child. وہ جو ہے ایک بچی پیدا ہوئی تھی, اور پھر انہوں نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, اے اللہ لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں ہوتا, مرد عورت کی طرح نہیں ہوتا. which means is کہ اے اللہ میں تو چاہتی تھی لڑکا پیدا ہو تاکہ وہ بڑا ہو کے مسجد کا خیال رکھ سکے, وہ دین کی دعوت دے سکے. اور مسجد میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈونیشنز ریز کرنی ہوتی ہیں, واش رومز کی صفائی ہوتی ہے, لوگوں کے ساتھ انٹرمنگلنگ ہوتی ہے, بات چیت کرنی ہوتی ہے. اٹ گیٹس ڈیفیکلٹ فار دا وومن ٹو ڈو سو, عورتوں کے لیے یہ مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ کہی تھی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, کہ مرد عورت کی طرح نہیں ہوتا, there is a difference. And last point, inshallah with this we will wind up. Today we are taught that we are the ummah who reads. اور یہ آپ نے اسٹیٹمنٹ شاید بہت دفعہ سنی ہو کہ ہم وہ امت ہیں جو پڑھنے والی امت ہے, کیونکہ جو پہلی آیت یا پہلی جو وحی نازل ہوئی اللہ کے نبی کے اوپر وہ اقرا تھی, پڑھو. That's why we have to read. اس لیے ہمیں پڑھنے لکھنے میں بہت آگے جانا چاہیے. Then again this is not the right understanding, this is not the complete understanding. جب آپ اقرا کی بات کرتے ہیں, پڑھو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہم دیکھتے ہیں کہ نان مسلمز ہم سے زیادہ شاید پڑھتے ہیں اور وہ شاید پڑھنے لکھنے میں ہم سے زیادہ آگے ہیں. What is the difference between us as Muslims and the non-Muslims? کہ ہم صرف پڑھتے نہیں ہیں, ہم اقرا بسم ربک الذی خلق, ہم جب پڑھتے ہیں ہم اللہ کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں, ہم اس خالق کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا, وہی خالق ہیں. کیونکہ جب آپ پڑھنے لکھنے میں اتنا آگے چلے جاتے ہو اور خالق کو مائنس کر دیتے ہو تو پھر ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں. آپ سائنس کو کرائٹیریا بنا لیتے ہو کہ سائنس یہ کہتی ہے, سائنس وہ کہتی ہے, اور لوگ پھر ڈاؤٹس اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں. So if you have this mindset, if you have this angle of reading, of gaining knowledge, کہ
اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ ذہن دیا ہے، ہمیں انٹلیکٹ دی ہے، تو ہمیں جب پڑھنا ہے تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ پڑھنا ہے، ہمیں اللہ کے نام کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ جس بھی ڈومین میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ مزید بھلائیوں سے نوازیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سیشن کو بینیفیشل بنائے۔ I can understand it was a lengthy session, but the things which we have gone through today، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس اینگل سے جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ Just to wrap everything up، number one، قرآن یہ انفارمیشن کی بک نہیں ہے، this book is the book of منہج، یہ آپ کو پیٹرن دیتی ہے، this is the compass which guides you۔ اور جب بھی آپ کو کسی قوم کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا کسی شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے، that incident is not limited to that period، نہیں، آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو لیسنز ہیں، جو کوالٹیز ہیں، جو کریکٹرسٹکس ہیں، چاہے اچھی یا بری، ان کو ایکسٹریکٹ کر کے نوٹ کر کے آپ نے دیکھنا ہے کہ ریفلیکٹ کرنا ہے کہ یہ کوالٹیز آج کہیں پریویل تو نہیں کرتی، بیکاز وین یو ول پونڈر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی قرآن مجید ٹائم لیس بک ہے، دس از دا لیونگ میریکل، یہ لیونگ بک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو ہم ہولسم طریقے سے پڑھیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہم کوٹ نہ کریں، کیونکہ یہ چیز آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن والا بنا دے، ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کا حافظ بنا دیں، ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروپ میں شامل فرمائے جس گروپ کے بارے میں قرآن شفاعت کرے گا کہ اے اللہ اس نے حق ادا کیا ہے۔